नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह नूर आयत नंबर 41 से 50 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह, हमजा इस्तफामिया है, क्या, लम नहीं, तारा तुमने देखा, और रा देखना ताबी तुम, क्या नहीं तुमने देखा, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला, युसब्बिहु तस्बीह करती है, सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहुन, लहू उसके लिए मन, जो कोई भी फिस समावाती आसमानों में है, वल अर्जी और ज़मीन में है। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसकी तस्बीह बयान करती है। इससे पहले भी हमने ये पढ़ा था ना कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। उस आयत का ये मफ़हूम था। तो यहाँ फिर ये कहा जा रहा है कि आपने गौर नहीं किया, आपने देखा नहीं कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। बत्तैरु और परिंदे भी, साफ़ातिन सफ़ बांधे हुए, पर फैलाए हुए, वो भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। कुल्लुन हर एक, कद आलिमा यकीनन जान चुका है, सलातहू अपनी सलात, अपनी दुआ, अपनी नमाज, अपनी इबादत, व तस्बीहहू और अपनी तस्बीह का तरीका। हर चीज़ को पता है कि उसने अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की इबादत और उसकी नमाज, अपनी नमाज या दुआ किस तरह से करनी है, कैसी अल्लाह की तस्बीह करनी है, अपनी तस्बीह का तरीका हर एक को मालूम है। हम नहीं जानते कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह कैसे करती है, हमें उनकी कैफियत का नहीं पता। हम परिंदों को देखते हैं, सुबह सुबह उनका चहचहाना, हवाओं की सरसराहट, दरख्तों का हवा चलती है तो एक आवाज़ सी उसमें आती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब वो अल्लाह की तस्बीह का, अल्लाह की हम्द के नगमे गाते थे तो पहाड़ भी उनके साथ शामिल हो जाते थे। ये हम नहीं जान सकते कि ये चीज़ें अल्लाह की हम्द कैसे करती हैं, लेकिन हर चीज़ जब अल्लाह ने फरमा दिया कि हर चीज़ उसकी तस्बीह करती है तो फिर करती है। क्या हम नहीं करेंगे अल्लाह की तस्बीह? अपने आप को सोचें कि आज सुबह से मैंने अपने रब की तस्बीह कितनी दफ़ा की है, कितनी दफ़ा मैंने अपने रब का जिक्र किया है। इंसान के पास तो इख्तियार है ना, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। बहुत से लोग होंगे जो बिल्कुल भी अल्लाह की तस्बीह नहीं करते होंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करते होंगे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। चलते फिरते हमें अल्लाह का जिक्र तो करते ही रहना चाहिए। अब ये आयत पढ़ने के बाद तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि हम अल्लाह की हर वक्त तस्बीह करते रहें। अल्लाह का जिक्र के मुख्तलिफ तरीके हैं ना, मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था, क्योंकि हमने कुरान में जब वो आयत पढ़ी थी कि सूरह आल इमरान की है ना, यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी, यानी हर हाल में हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। तो फिर जिक्र के मैंने आपको बताए थे कि तस्बीह भी अल्लाह का जिक्र है, सुबहान अल्लाह। तहमीद भी अल्लाह का जिक्र है, उसकी हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह। तहलील भी अल्लाह का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह।
اور تکبیر بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ چاروں اگر ہم اکٹھی پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح کرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری جنت آباد ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دلوں کو بھی اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات، اللہ کے ساتھ ہماری محبت، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک لنک ڈیولپ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کو جب بندہ سویا ہو اور اس کی آنکھ کھلے، کیا کرتے ہیں ہم جب آنکھ کھلتی ہے؟ کیا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں؟ فرمایا جب آنکھ کھلے تو کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب کو آتا ہوتا ہے۔ پھر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ پھر اس کے بعد جو دعا مانگو گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب آپ کو لگے گا یہ بہت لمبا میں نے کچھ پڑھا ہے، لیکن اس کو اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو یہ تو چوتھا کلمہ کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو آتا ہی ہوتا ہے سب کو۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ، اس میں صرف ایک چینج کرنا ہے کہ سبحان اللہ کی بجائے الحمد للہ پہلے کہنا ہے، سبحان اللہ بعد میں کہنا ہے، باقی پورا تیسرا کلمہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، بس کروٹ لیں اور سو جائیں۔ پھر آنکھ کھلے، پھر یہ پڑھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر آپ کانشیسلی یہ ایفرٹ کریں گے، اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کی زبان پہ یہ پہلے سے ہی ہوگا، عادت ہو جاتی ہے انسان کو۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ شروع کیا پڑھنا، پھر آنکھ لگ گئی، بس پڑھتے پڑھتے سو گئے، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر خود ہی منہ پہ ہوتا ہے یہ۔ تو راتیں بھی عبادت بن جائیں گی ہماری اگر ہم اللہ کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی تکبیر اور تحلیل کریں تو۔ کل قد علم صلاتہ، ہر ایک یقیناً جان چکا ہے اپنی نماز و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کا طریقہ۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ تو آپ کو مشکل نہیں لگتا ہوگا کیونکہ ریپیٹیشن ہے، بار بار یہی آیات آتی ہیں۔ ہاں کچھ مشکل بھی آ جاتی ہیں، وہ پھر یاد کرنی پڑتی ہیں، جیسے اب اس سلائیڈ میں آخری لائن میں 2-3 لفظ ہیں، وہ بلکہ ایک ہی، باقی سب آپ نے پڑھے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مسیر کا لفظ جب ہم صبح اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، اس وقت وہاں پہ ہے الیہ النشور، لیکن شام میں جو ہم شام کی دعائیں پڑھتے ہیں اس میں لفظ آتا ہے الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ علم ترى ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یزجی، یہ لفظ ایک رسم میں ہے، یہ بھی شاید کہیں آیا ہی ہو، چلاتا ہے، سحابن، بادل کو، یہ تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، سحاب بادل کو کہا جاتا ہے۔ اللہ چلاتا ہے بادل کو، ثم پھر یؤلف بینہ، وہ ملاتا ہے اس کے درمیان، یعنی بادل کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ الف یؤلف، تالیف ہوتا ہے الفت پیدا کرنا، گھل مل جانا، مکس اپ ہو جانا،
تو اللہ پھر ان بادلوں کو آپس میں ملاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کبھی بادلوں کے ٹکڑے الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بادل بالکل مل گیا ہے، گھل مل گیا ہے، جیسے اب لگتا ہے کہ بارش ہونے والی. ثم پھر یجعلہ وہ کر دیتا ہے اس کو رکامن، تہ پتہ، بادلوں کی تہیں اوپر نیچے. کبھی جہاز میں بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں، جب جہاز کا سفر اگر آپ نے کیا ہو تو اوپر بھی بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جہاز کے نیچے بھی بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں. تہ بتہ، اوپر نیچے بادلوں کی تہیں. فطر الود کا، پھر آپ دیکھتے ہیں ود کا بارش کو. یخرج وہ نکلتی ہے من خلال ہی، اس کے درمیان سے. ہی کی ضمیر اس کے لیے، بادل کے لیے، خلال ہی اس کے درمیان سے. پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو کہ وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے. وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے، نزل ينزل تنزیل اتارنا، وہ اتارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا ان میں، من بردن کچھ اولے ہیں. آسمان سے کیا اتارتا ہے؟ پہاڑوں سے، یعنی اولوں کے بنے ہوئے جو پہاڑ ہیں، برف کے جو بنے ہوئے پہاڑ ہیں. فیہا ان میں، من بردن کچھ اولے ہیں. فیصیبو پھر وہ پہنچا دیتا ہے بھی اس کو، یعنی ان اولوں کو، من یشاء جس کے پاس وہ چاہتا ہے. وَیَصْرِفُ اور وہ پھیر دیتا ہے، صرف یصرف تصریف پھیرنا، اور وہ پھیر دیتا ہے اسے، من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کے پاس آسمانوں میں ایسے لگتا ہے جیسے برف کے پہاڑ ہیں جس میں سے وہ اتارتا ہے، جہاں چاہتا ہے اتارتا ہے. اولوں کے پہاڑوں سے کچھ اولے زمین پہ گرتے ہیں، برف کے ٹکڑے. پھر وہ جس کو چاہتا ہے، یعنی جدھر چاہتا ہے وہ اولے برسا دیتا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے اس کو اس سے دور کر دیتا ہے. یہ برف جب پہاڑوں پہ پڑتی ہے، جمتی رہتی ہے، انسانوں کے لیے گرمیوں کے موسم میں پانی کا باعث بنتی ہے، اور جب یہ اولوں کی صورت میں برستے ہیں تو بہت سی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور اللہ کی مرضی ہے کہ جس علاقے پہ چاہے یہ اولے برساتا ہے، اور جس سے چاہے اس سے ان کو پھیر دیتا ہے. یقادو قریب ہے کہ، سنا چمک، برقی ہی اس کی بجلی کی، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار لے جائے نگاہوں کو. ایسا بھی ہوتا ہے کسی جگہ پہ بجلی چمکتی ہے، بجلی گرتی ہے، اور وہ بجلی انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، تمہاری نگاہوں کو لے جائے، تمہارے لیے کوئی اور نقصان کر دے. یقلب اللہ اللیل والنہار، پھیرتا ہے اللہ ہی، بدلتا ہے اللہ ہی دن اور رات کو. ان فی ذالک بے شک اس میں، لعبرۃ یقیناً عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے. اس میں بہت سی سوچنے کی باتیں ہیں، عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے. یہ جتنی باتیں ہم نے پیچھے دیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، بادل تہ پتہ کرتا ہے، اللہ بارشیں برساتا ہے، اولے برساتا ہے، دن اور رات کا آنا جانا، دن اور رات کا بدلنا، ان ساری باتوں میں ہمارے لیے بہت غور و فکر کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہیں. ان کو
یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں. ان کو سوچ کے، ان کے بارے میں غور و فکر کر کے کہ ان کا بنانے والا، جیسے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ باتیں تدبر، تفکر پہ ہمیں ابھارتی ہیں اور اللہ کے قریب کرتی ہیں. لیکن انہی لوگوں کو جو اولی الابصار ہیں. واللہ خلق کل دابۃ، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر چلنے پھرنے والے جانور کو. دابۃ الارض، زمین میں چلنے پھرنے والے جانور اللہ ہی نے پیدا کیے. کس سے پیدا کیے؟ من ماء، پانی سے. ہر چیز اللہ نے پانی سے تخلیق کی ہے. تمام انسان کو بھی پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے. فمنہم، پھر ان میں سے من، کچھ وہ ہیں جو یمشی، چلتے ہیں. مشا یمشی ہوتا ہے چلنا، جیسے ایک اور آیت میں ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو. تمشی، تم نہ چلو. یہ ہے من یمشی، جو کوئی چلتے ہیں. علی بطنہ، بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو. علی بطنہ، اپنے پیٹ کے بل. بہت سے جانور رینگنے والے ہیں زمین پہ، جیسے سانپ ہے، وہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. چھپکلی ہے. ومنہم من یمشی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من یمشی، جو چلتے ہیں علی رجلین، دو پاؤں پر. مثنیٰ ہے رجلین، رجل ایک پاؤں، رجلین دو پاؤں. دو پاؤں پہ چلنے والے کون ہیں؟ ہم بھی ہیں، اور بھی بہت سے جانور ہیں. پرندے ہیں جیسے، جو اڑتے ہیں جب چلتے ہیں تو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، اور گوریلا وغیرہ دو پاؤں پہ چلنے والے بھی ہیں. ومنہم من یمشی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں یمشی، جو چلتے ہیں علی اربعین، چار پاؤں پہ. بہت سے چوپائے ہیں جو چار پاؤں پہ چلنے والے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہر چیز پہ قادر ہے. جس کو چاہے دو پاؤں کے بل چلا دے، جس کو چاہے چار پاؤں کے بل چلائے، کسی کو پیٹ کے بل چلائے. ہر طرح کی مخلوقات کا خالق وہی ہے. اسی نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لقد، البتہ تحقیق، بلا شبہ یقیناً، انزلنا، ہم نے نازل کی، آیات مبینات، آیات کھول کھول کر بیان کرنے والی. واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. ثم یتولا، پھر جاتا ہے، فریق، ایک فریق، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. یہ کون لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، لیکن پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو منافق ہیں. سورہ نور مدنی صورت ہے. بہت سی، تقریباً 14 صورتوں کے بعد، سورہ یونس کے بعد یہ ایک مدنی صورت آئی ہے. مدنی صورتوں میں منافقین کا تذکرہ اب ملتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ہمیں 3 گروہوں کا ذکر ملا شروع میں، جب سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہم نے. پہلے مومنین، صادقین جو ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون.
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ متقین تھے، یہ مومن صادق تھے، کیونکہ جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے اس میں شامل ہوتے ہیں جو دل و جان قربان کرنے والے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کچھ لوگ مومن صادق جو تھے، متقین تھے. پھر سورہ بقرہ میں دوسرے گروہ کا ذکر اس کے ساتھ ہی کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. جن کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جن کے لیے برابر ہے آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر تیسرا گروہ وہاں پہ بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور یوم آخرت پہ ایمان لائے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. انہیں پتہ ہی نہیں وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو تین گروہوں کا ذکر سورہ بقرہ میں تھا، یا سورہ نور میں بھی ہم نے ابھی کل پڑھا کہ ایک تو وہ ہیں جن کا ایمان کا لیول ہائی درجے کا ہے، نور علی نور والے، اور دوسرے وہ ہیں جو کفر میں اتنے اندھیروں میں چلے گئے ہیں کہ جیسے سمندر کی تاریکیاں ہوتی ہیں، اندھیرے پہ اندھیرا. اور تیسرے یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر و بالرسول اور رسول پر، اور ہم نے کہنا مان لیا، لیکن ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر ان میں سے ایک فریق اس کے بعد پھر جاتا ہے وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ہر کسی ایمان لانے والے نہیں ہیں. سیم وہی سورہ بقرہ کی طرح یہاں پہ بھی تین گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ منافقین کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جائیں، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو فیصلہ کرنے کے لیے جب انہیں بلایا جائے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا لے کے آؤ معاملہ، لا فریق منہم مورزون، تو اس وقت ایک گروہ ان میں سے مورزون اعراض کرنے والے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ فیصلہ لے جا کے نہیں کروانا چاہتے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہو ان کے لیے حق، یعنی کہ انہیں پتہ ہو کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے اس میں ہم سچے ہیں، یعنی کہ ہم اگر جائیں گے بھی آپ کے پاس تو آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے حق میں ہی کریں گے کیونکہ ہم سچے ہیں، آپ غلط فیصلہ تو نہیں کریں گے. یا تو الیہ مذعنین، تو آتے ہیں اس کی طرف مذعنین، فرما برداری کرتے ہوئے. اب انہیں یہ اگر پتا ہو کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم سچے ہیں، پھر تو آپ کے پاس اپنا معاملہ لے کے آئیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں ہی فیصلہ کریں گے. لیکن اگر انہیں پتا ہو ہم غلط ہیں، اذا فریق منہم مورزون، پھر وہ آپ کے پاس اپنے معاملات لے کے آنے سے اعراض کرتے ہیں، پھر آپ سے وہ فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، پھر وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس چلے جائیں، یہود کے پاس چلے جائیں، ان سے فیصلہ کروائیں. جیسے وہ ایک واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ایک یہودی تھا ایک مسلمان تھا، تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلمان ظاہر ہے منافق مسلمان تھا، یہودی سچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. پھر حضرت عمر کے پاس سے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ یہودی نے تو بتا دیا کہ ہم تو پہلے رسول اللہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے تو ہمارا فیصلہ میرے حق میں کیا. حضرت عمر نے پھر اس کا فیصلہ تلوار سے کیا، کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اور وہ فیصلہ کروانے کے بعد دوبارہ فیصلہ کروانے آیا تو اس کا تو میں فیصلہ ایسے کروں گا. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، ام ارتابو، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم،
کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر ورسولہ اور اس کا رسول. کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں، یا انہیں کوئی شک ہے، یا انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ کوئی ظلم کرے گا؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں. 50 آیات ہماری ہو گئی سورہ نور کی. دعا کرتے ہیں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا العرش المجید یا فعال لما ترید یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا. یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرما لے. یا اللہ ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنانا. یا اللہ ہماری زندگی میں بس دو ہی مقاصد ہوں کہ ہم تیری کتاب سمجھ رہے ہوں اور اسے دوسروں کو سمجھا رہے ہوں. یا اللہ اس کلام کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین ہم اتنی زندگی صحت والی عطا فرمانا، اتنی توفیق عطا فرمانا، اتنی ہمت دیے رکھنا. یا اللہ تیرا کلام پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں. یا اللہ اسے دوسروں تک پہنچاتے رہیں. یا اللہ یہ فریضہ جو تو نے ہمیں سونپا ہے، یا اللہ ہمیں اسے ثابت قدم رکھنا. یا اللہ ہمیں اس کام میں لگائے رکھنا. یا رب العالمین مرتے دم تک اسے جاری و ساری رکھنا. اس کے بعد ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں یا اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، تدریس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا. اللہ ہماری اولادوں کو توفیق عطا فرمانا کہ وہ اس کام کو لے کے آگے چلے. ہمارے طالب علموں کو توفیق عطا فرمانا کہ وہ اس کام کو لے کے آگے چلے. یا اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جو لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتے دار، دوست احباب، اللہ سب کی مغفرت فرمانا. یا رب العالمین ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ ہو. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ مرتے وقت یا اللہ کلمہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین رضا کا وقت آسان کرنا. یا اللہ قبر میں آسانی کرنا. یا رب العالمین محشر میں ہمیں رسوا نہ کرنا. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے، حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار کرنا. یا اللہ کو اس رات سے پار گزار دینا. یا اللہ آخرت کی جتنی تلخیاں ہیں، جتنی سختیاں ہیں، یا اللہ ہمارے لیے آسان کر دینا. یا اللہ آخرت کا سفر آسان کر دینا. رب العزت جنت الفردوس عطا فرمانا. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، بغیر حساب کے بخش دینا. یا اللہ ہم سب کو، تمام رشتہ داروں، دوست احباب، ماں باپ، ہماری اولادوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمانا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرنا. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمانا، جو جہاں بھی تکلیف میں ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، یا اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دے. یا رب العالمین
سب بیماروں پہ شفا عطا فرمانا، سب کے علاج کو ذریعہ صحت بنانا۔ یا اللہ مجھے بھی صحت و تندرستی والی زندگی کی مہلت عطا فرمانا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا رب العالمین صرف اپنا محتاج رکھنا، دوسروں کو محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ اتنی صحت دیے رکھنا اللہ کریم کہ کسی کی محتاجی نہ ہو۔ یا رب العالمین ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔